اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين الأحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ عزیزان گرامی، سورۃ الکہف اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 7 سب سے بہترین جو بک ہے نا سمجھنے اور پڑھنے کے لیے وہ وقت قرآن مجید ہی ہے۔ دنیا کی ہر بک کے اندر، ہر کتاب میں شک اور ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ پھر ایک اور بھی ہے کہ اتنا سال ہو گئے، ٹو مینی ایئرز، more than 14 century، تو اس کے اندر تو تغیر، چینجنگ، تبدیلی is possible۔ بیکاز ہم نے پہلی کتابوں کا، توراۃ اور بائبل کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ ان کے اندر چینجنگ آ گئی تھی، بٹ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، کسی انسان کی نہیں۔ یعنی نبی کو بھی نہیں فرمایا کہ آپ حفاظت فرمائیں، صحابہ کرام کو نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ حفاظت فرمائیں، لیکن حفاظت فرمائی انہی سے ہے، حفاظت ہوئی نبی اور صحابہ کرام کے واسطہ سے ہے، لیکن ذمہ داری، ڈیوٹی اللہ رب العزت نے اپنی لی۔ فرمایا انا
नहनु नज़लना ज़िक्र, हमने कुरान को हमने नाज़िल किया, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। और नबी को फरमा दिया ला ताजल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाजिल होता था तो आप जिब्रील अमीन जब वही लेकर आते थे तो जल्दी करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए हबीब, अपने आप को मुश्किल में ना डाले, आराम से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की ड्यूटी लगाई हुई थी, कोई भी आयत नाजिल होती, सूरत नाजिल होती, वो लिखवाते थे, कुछ मेमोराइज करते थे। सूरतुल काफ, काफ का लफ्ज वर्ड सूरत के अंदर आया, इसलिए इसका नाम सूरतुल काफ। एक लफ्ज होता है गार और दूसरा है काफ। गार ये भी अरेबिक वर्ड, ये जो माउंटेन के अंदर छोटी गार हो उसको गार बोलते हैं, अगर बिग स्पेस है उसको कहफ बोला जाता है। इसके नुजूल का जो टाइम है ना, है तो यह मक्की, लेकिन लगता यही है ये वो टाइम है जब सहाबा कराम पर बड़ी सख्तियां, बड़ी मुसीबतें आई हुई थी, हत्ता कि वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। कोई हबशा की तरफ चले गए, इथोपिया की तरफ, और फाइनल जो माइग्रेशन हुई फ्रॉम मक्का टू मदीना, वो सरकारी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिजरत की, तो सरकार भी जाकर गार के अंदर छुपे और असहाबे कहफ का जो वाकया है ये भी, इसका मतलब ये हुआ को दीन को बचाने के लिए दीन के दुश्मन हर दौर के अंदर हुए हैं, तो उसको बचाने के लिए कभी गार में छुप गए, कोई निकल गया, दूर निकल गया, कुछ ये होता रहा सिलसिला। असल में ये जो सूरतुल कहफ है ना, खुद कुरान के अंदर आ जाएगा, वो एक नौजवानों की, सम यंग पीपल की एक स्टोरी। ये यंग जो होते हैं नौजवान, मेजॉरिटी की बात हो रही है, इनकी जो दोस्ती होती है ना, किसी लालच पर, ग्रीडनेस पर नहीं होती, इनकी दोस्ती इखलास के साथ होती है और किसी नजरिए के साथ होती है। इसलिए उन नौजवानों की एक स्टोरी है। मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ क्वेश्चन किए। वो जाहिर है कि क्वेश्चन अपनी तरफ से तो उन्होंने नहीं किए, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा मदीने की तरफ। When the Prophet sallallahu alaihi wasallam he was in Makkah, they sent 2 people to Yasrib.
वो भाई वहां यहूद रहा करते थे। पूछने के लिए भी ये बताओ कि हमने तो कभी नहीं सुना कोई नबी भी होता है, ये वगैरह वही आती है ये वगैरह, और यहां तो हमें प्रॉब्लम पड़ी हुई है, ये क्या ये सच बोल रहे हैं या नहीं? इनसे कैसे क्वेश्चन करें हम? तो यहूद ने कहा कि 3 क्वेश्चन करो। एक, इनसे पूछो असहाबे कहफ कौन? दूसरा क्वेश्चन ये करो कि जुल्करनैन के बारे में वो पता करो, और तीसरा रूह के बारे में इनसे पूछो। तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है इस सूरत के अंदर। तो पहले सूरत ये असहाबे कहफ का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिगिनिंग स्टार्ट में फरमाया। ये हम लास्ट वीक ये बयान कर चुके थे, इन्ना इंडीड वी, यानी इन्ना तहकीक का मानो, उर्दू में माना करोगे तो तहकीक, तहकीक हमने, जमा का सीगा, जमा मुतकल्लिम का है अरबी जबान में, और जालना ये भी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। जाल तो जालना, जाला या जालो, बाप जहाबा या जहाबा, इन्ना जालना हमने किया, मा अलल अर्द जो कुछ भी जमीन पर है, जीनत अल्लाह इस जमीन की जीनत के लिए, डेकोरेशन के लिए हमने किया। यानी देखें क्या है इस जमीन के, कुछ चीजें ऊपर हैं और कुछ चीजें नीचे हैं, मादनियात हैं, माइंस हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, दूसरी चीजें, और एक है जमीन के ऊपर चलती, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, ये पहाड़ हैं, माउंटेन हैं, ये पानी की आबशारें हैं, ये फूल हैं, ये सब्जियां हैं, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जमीन की डेकोरेशन के लिए। क्यों? लिनब्लुवहुम, ताकि हम लोगों को टेस्ट करें। भला यबलू, दा यदऊ की तरह, कि हम इनको आजमाएं लोगों को, क्या कि ये शुक्र अदा करते हैं। क्योंकि जब माल घर के अंदर पैसा आ जाए ना, तो फिर बंदा अकड़ जाता है, वो कहता है तकब्बुर में आ जाता है, मेरी मेहनत से हो। यही तो कारून कहता था ना, कारून सबसे अमीर तरीन शख्स था, जिनके जो खिजाने थे उनकी चाबियां 70 कैमल उठाते थे। अब अंदाजा लगाए, उनकी चाबियां उठाते थे तो कितना खजाना होगा। जब उसको कहा गया कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसमें से गरीबों के लिए, जो पोर पीपल है उनके लिए भी कुछ निकालो, तो उसने क्या कहा? उसने कहा ये जो कुछ भी हुआ है मैंने इंदी, मेरा बड़ा नॉलेज है। लगता है वो कीमियागर था, केमिस्ट्री, वो उसने गोल्ड बनाने का तरीका सीखा हुआ था, आ गया था उसके पास नॉलेज। तो देना तो अल्लाह वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं बंदों को यहां दुनिया के अंदर हम जो अमीर बना देते हैं, सारी चीजें नेमतें दे देते हैं, अच्छे उनके महल्लात होते हैं, उनके पास कारें होती हैं, पहले जमाने के अंदर घोड़े हुआ करते थे, कैमल हुआ करते थे, ये चीजें होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये हम इसलिए देते हैं ताकि हम उनको टेस्ट करें, क्या कि वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को यूं टेस्ट करता है
प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, क्या सब्र करता है? वो भी टेस्ट करना। और कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए खजाने खोल देता है, ट्रेजरीज खोल देता है, उसके लिए सब कुछ आ जाती है। वो ये करता है कि शुक्र लिनब्लुवहुम, ताकि हम आजमाएं, हम टेस्ट करें उनको, लोगों को, पीपल। अय्युहुम अहसनु अमला, कौन है उनमें से जो अच्छे काम करने वाला है। यानी क्योंकि जब माल आ जाता है ना, फिर सब किस्म की बुराइयां भी इंसान के अंदर आ जाती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हम माल देकर कभी यूं आजमाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्या ये अकड़ जाता है, ऐश परस्ती के अंदर आ जाता है, बुरे रास्ते की तरफ चला जाता है, या ये है कि वो अल्लाह की इबादत करता है, कहता है मेरा मौला तेरा शुक्र है, बहुत तूने मुझे अता की है। अय्युहुम अहसनु, ये इसमें तब्दील का सीगा है। इसमें तब्दील का माना है उसके अंदर मीनिंग की ज्यादती पाई जाती है। खब से ज्यादा हुस्न वाला, यानी अच्छे अमल वाला कौन है? अमलन यह तमीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, याद रखो, ये दुनिया की माल दौलत, ये ज़ेबो जीनत, ये कहकशां, ये सारे चीजें हमेशा रहने वाली नहीं है। नॉट ऑलवेज। व इन्ना लजाइलूना, इंडीड वी, हम, ताकीक हम, लजाइलूना, इसको बनाने वाले हैं, करीब जल्दी जल्दी हैं। तुम्हारे नजदीक ये एक लंबी मुद्दत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ये हमारे नजदीक बहुत थोड़ी है। कयामत यूं करीब ही समझो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के बारे में फरमाया, ये ऐसे समझ लो जैसे कि असर से लेकर मगरिब का टाइम है। यानी सरकार ने फरमाया कि मेरे और कयामत के आने में इतना डिस्टेंस है एक दूसरे से कि जैसे दो हॉर्स रेस लगाने वाले हैं, एक थोड़ा सा आगे पहुंच गया और दूसरा उसके फौरन बाद पहुंच गया। मैं और कयामत ये ऐसे, क्या मतलब? मैं पहले पहुंच गया, कयामत मेरे पीछे आ गई। फरमाया व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा, हम बनाने वाले जो भी जमीन के ऊपर है, सईदन जोरोजा, सईद मट्टी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा एवरीथिंग। वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते तो माउंटेन को देखते हो कि ये सॉलिड है, इन्होंने जमीन को काबू किया हुआ है, लेकिन कयामत के रोज इसकी हालत क्या होगी? वह तमुर्रु मर्र सहाब, ये ऐसे उड़ रहे होंगे ये माउंटेन जैसे कि ये क्लाउड, बादल उड़ता जा रहा होता है ना, ये ऐसे ही है। क्यों? देखें, इतना शिद्दत जो होगी ना, एक दूसरे से टकराएंगे, स्ट्रांगली जब टकराएंगे तो ये पीसेस में हो जाएंगे, पाउडर की तरह हो जाएंगे। फिर इनकी डस्ट ऐसे उड़ती रहे जा रही होगी, तो यूं समझेगा कोई कि ये क्लाउड जा रहा है। अल्लाहु अकबर। सईदा, जमीन हो जाएगी जोरोजा। जोरोज कहते हैं ये डेजर्ट की, जैसा कि डेजर्ट होता है ना, रोही का इलाका, चुलिस्तान का इलाका, ये मिट्टी जो है ना, ये एक डेजर्ट सारा का सारा
اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یوم نبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ ہم اس زمین کو بدل دیں گے ایک اور زمین کے ساتھ، وہ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسے ہوگی۔ یہ سارے کے جو ہے نا، یہ زمین جو ہے نا بالکل آپ کو سیدھی نظر آئے گی، کوئی ماؤنٹین نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوں گے، سارے کے سارے لوگ حشر کے میدان کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اصل مدعا آ گیا۔ اب حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب کیا تم، یہ کوشچن، حسبتا تم گمان کرتے ہو، یو تھنک، حاسبہ یحسب بھائی مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مات کا، ام حسبتا کیا تو نے یہ گمان کر لیا، یو تھوٹ ان اصحاب الکہف، انڈیڈ تحقیق، اصحاب الکہف والرقیم، کہف اور رقیم والے، کانوا من آیاتنا عجبا، آیات جمع آیتن کی، اس کو کہتے ہیں سائن، کیا دیور کانو، دیور من آیاتنا، فرام آور سائنس، بڑی بڑی سائن، عجیب قسم کی، تم یہ سمجھ، اچھا اب یہ خطاب کس کو ہے؟ ام حسبتا، کچھ لوگوں نے کہا یہ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت ان کو کہہ رہا ہے کہ بھی کیا ان کو آپ نے بہت بڑی بات سمجھ لی ہے کہ اصحاب الکہف والرقیم، کہف تو ہو گیا وہ کیو جس کے اندر جا کر چھپے تھے، رقیم کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کے دو قول ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ صحابہ کرام میں سے ان کی تفسیر موجود ہے، پرنٹڈ ہے، تفسیر ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں، ان کا قول یہ، الرقیم وہ سٹی تھا جہاں کے وہ رہنے والے تھے، پیپل، اور وہاں سے وہ گئے تھے کہف کی طرف، کیو کی طرف۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں الرقیم سے مراد، ہم تھوڑا سا ان کی سٹوری بتا دیتے ہیں ایک شورٹلی، پھر وہ بات آئے گی۔ اصل میں کرسچن یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوراً بعد کے یہ حالات ہیں، ان کے فوراً بعد کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کے انڈر پریشر آ گیا تھا، وہ گورنر، وہ پھانسی پر لٹکا دیا۔ ویری فیو پیپل they have accepted message of حضرت عیسیٰ علیہ السلام، Jesus. Majority of the people they were Jew. انہوں نے گورنر کو یہ کیا کہ ان کو پھانسی لگا۔ ان کے جسٹ حواری تھے، حواری جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کو کہا جاتا ہے۔ حواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ تمام انبیاء کے حواری ہوتے ہیں، میرے زبیر بن عوام ہیں حواری۔ حوار ان کو کہتے ہیں جن کے کپڑے وائٹ ہوں، کلوتھ وائٹ ہوں،
یا وائٹ کرنے والے ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہی لوگ تھے، یہ کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، واشنگ کا کام کرتے تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب اندازہ لگائیں، وہ یہودیوں نے پھانسی تو لگا دی، لیکن ان حواریوں نے اسلام، ان کے جو ان کا میسج تھا اس کرسچینٹی کی اتنا تبلیغ کی، بہت آگے بڑھ گئے. اب کرسچن سوسائٹی ہو گئی، لیکن پھر حالات چینج ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. اب وہ سوسائٹی ہو گئی میجورٹی پیپل، وہ بتوں کی ورشپ کرنے والے. اب سختی کا دور آ گیا ہے ان پر جو کرسچن تھے. اب چند نوجوان تھے وہاں اس سٹی سے بھاگے. انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کی بات نہیں مانتے. انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا سٹی کے اندر، الرقیم کے اندر، ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں. اس وقت کرسچینٹی ابتدائی طور تھے صحیح، ان کے بلیف صحیح اس پر تھے، چینجنگ اتنا نہیں آئی. ہم تو اللہ کو مانیں گے، ایک ہم اس بت پرستی کو یہ وغیرہ جو یہ کہہ رہے ہمیں یہ نہیں یہ کریں گے. اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھی ہم نے اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے سٹیز میں، یا تو پولیس آ جائے گی، ان کی آرمی آ جائے گی، ہمیں اریسٹ کر لیں گے، ماریں گے. چلو وہ کہتے ہیں ابھی ہم ان سے بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں. They went to باہر سٹی کے اندر، پہاڑوں کے اندر ایک کیو کے اندر جا کر سو گئے، اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے ہیں، پھر اٹھیں گے، پھر آگے کہیں چھپنے کے لیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق بھی اسی طرح غار ہرا میں گئے تھے، اور 3 دن یا بعض کہتے ہیں 2 days 3 nights گزار کر پھر وہاں سے چلے تھے. تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بھی ہم اندر میں لوگوں سے جو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان سے بچ جائیں گے. ہم نے اعلان تو کر دیا ہے، ہمیں پکڑوا نہ دیں، اریسٹ نہ کر دیں، مار نہ ڈالیں. وہاں سے بھاگ گئے، وہاں جا کر سو گئے. اللہ رب العزت نے، کیا بات ہے یہ قدرت کا، خدا کی قسم، پولیس کو پتہ چل گیا یہ لوگ بھاگے، اور یہ گئے ہیں ادھر اس سائڈ کو. ان کو وہ نظر نہ آئی کہ کسی نے کہا ماؤنٹین کی طرف جا رہے تھے، تو ماؤنٹین پر ان کے نیم جو بھاگے تھے، ایک وہ میٹل کی ایک تختی ان کے نیم اس کے اوپر پرنٹ کر کے وہاں پہاڑ کے اوپر لگا دیا تھا کہ بھئی یہ لوگ ہیں بھاگے ہوئے یہاں سے، دے رن اوے، جس کو پتا چلے ہمیں بتا دیں. وہ پہاڑ کے اوپر لکھ کر ڈال کر آ گئے تھے. اللہ رب العزت کی کیا ہے قسم خدا کی قسم. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں الرقیم کا معنی یہی ہے، رقمون سے ہے. رقمون کا معنی وہ اس کے اوپر لکھا گیا تھا، ریٹن تھا، جس کے اوپر وہ تانبے کی ایک تختی تھی، یہ تھا. ایک قول وہ ہے کہ بھی اس سٹی کا نام تھا جہاں سے وہ بھاگے تھے، الرقیم، اور آگے کہف تو اس کے اندر گئے. اچھا، کتنے لوگ تھے یہ آگے بات آ رہی ہے. ہاؤ مینی ایئرس
more than 3 centuries یہ آگے آ رہا ہے. جا کر سو گئے. اللہ رب العزت نے لمبی ان کو نیند دے دی، لمبی دی. پھر ہم آیت کی میننگ کی طرف آتے ہیں. لمبی نیند دے دی. غار کا جو اس کا انٹرنس تھی، اس کا منہ تھا یہ نارتھ کی طرف. جب ایسٹ سے سورج نکلتا تھا نا تو ایسے انداز سے نکلتا تھا کہ ان کو لائٹ تو پہنچتی تھی لیکن ہیٹ نہیں پہنچتی تھی سورج کی، تاکہ ان کی باڈیاں سیف رہیں. یہ پھر اس سے یوں یہ روزانہ اس کا نظام اللہ رب العزت نے بنا دیا تھا کہ ان کے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ان کے سائیڈ چینج بھی کرتے تھے کیونکہ لمبا نہ سو جائیں. آرام کے ساتھ چینج ہوتا تھا. جیسے کہ ماں بچے کا بیٹا سو جائے نا تو وہ زیادہ دیر ایک سائیڈ پر سویا ہوا پھر وہ چینج کر دیتی ہے، یوں کر دیتی ہے دوسری سائیڈ پر، لیفٹ سائیڈ پر کر دیتی ہے تاکہ یہ زیادہ بوجھ نہ پڑے. اللہ رب العزت نے بھی یہی نظام کیا تھا کہ وہاں کا وہ پہلو یہ چینج ہوتے رہتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہم چینج کرتے رہتے اور سو گئے. اب لوگوں سے بھی مخفی رہا. اچھا مزے کی بات یہ ہے جب وہ چلے نا ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے، ایک کا کتا بھی تھا، وہ بھی ساتھ پیچھے. اس کو بھگاتے رہے لیکن کتا نہیں گیا. کتا جا کر اس دروازے کے اوپر بیٹھ گیا. اب جو اندر سوئے ہوئے تھے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. کوئی بندہ گزرتا تھا نا وہ ڈر جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ یار یہ تو سوئے ہوئے نہیں ہے، یہ تو جاگ رہے ہیں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اور کتا سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کتا بھی جیسے بیٹھا ہوا ایسے کوئی اس کے اندر تغیر تبدل نہیں آیا زمانے کا. مور دین 3 centuries. اب اس سے ایک اور مقام پر دیکھتے ہیں نا وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کہانی ہے اور وہ گزر رہے تھے، انہوں نے جروسلم کو دیکھا سارا ڈسٹروائے ہو چکا تھا. انہوں نے کہا کہ کبھی یہ سیدھا ہو جائے گا، آباد اشاد ہو جائے گا، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں سیریا کے اندر جو ہے حلب جو ہے نا وہ ہومس جو ہے نا سارے ڈسٹروائے ہو گیا ہے، لیکن پھر دیکھیں گے یہ آباد اشاد ہوگا. اللہ رب العزت کا نظام ایسے ہی چلتا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر سو گئے سینچری پورا. جب اٹھے جو ساتھ کھانا لائے تھے کھانا ویسے کے ویسا تھا لیکن جو سواری تھی ڈونکی وہ ختم ہو چکی تھی، اس کی ہڈیاں ہی چمک رہی تھی. جو چیز خراب ہوتی جاتی ہے جلدی وہ ٹھیک ٹھاک تھی، اور جس کو خراب ہونے میں وقت لگتا ہے وہ پہلے خراب ہو گئی. کھانا ویسے کے ویسے تھا، جو گرم لے کر آئے تھے وہ گرم تھا، اور جناب جوس تھا وہ ٹھنڈا جیسے تھا. آپ ٹھنڈا جوس پیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ ٹھنڈا ویسے کا ویسے رہا. یہ اللہ رب العزت کا یاد رکھیں یہ ایک اختیار ہے، وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے.
اگر یہ خطاب ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے کہا، لیکن زیادہ مفسرین بہتر اس طرف گئے ہیں ہر بندے کو خطاب ہے، جو بھی قرآن مجید پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کیونکہ نان مسلم بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم کہتے ہو یہ جو کوشچن کر رہے ہیں قریش مکہ یا وہ یہود کہہ رہے ہیں، یہ بڑی بات ہے اس کی، تم کہہ رہے ہو اصحاب کہف کے بارے میں بتائیں، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ اور اللہ کی قدرت کے کارنامے تو اور بہت ہیں، یہ سورج چل رہا ہے، یہ چاند ہے، یہ سارا کچھ ماؤنٹین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ آبشاریں ہیں، یہ پھول ہیں رنگ برنگے سارے، اس کی قدرت کی نشانی ہے، تم نہیں دیکھ رہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ام حسبتا، تا خطاب کے لیے، کیا ڈیڈ یو تھنک ان اصحاب الکہف، انڈیڈ، میں نے کہا تھا درمیان کلام میں آ جائے گا تو انا ہوگا، اگر بگنے کلام میں ہوگا انا ہوگا، یا عالمہ یا علاموں کے بعد ہوگا انا ہوگا، قالا یقولوں کے بعد ہوگا وہ انا ہوگا۔ ان اصحاب الکہف، انڈیڈ اصحاب الکہف، والرقیم، شہر ہو یا وہ جو نام لکھے ہوئے تھے، کانوں میں نہ آیات نہ عجب، کیا یہ ہماری عجیب آیات میں سے ہیں؟ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی یہ ایک یوں سمجھیں ایک سمری تھی، اب ڈیٹیل آ رہی ہے۔ اذ اول فتیت اوا یاوی، اس کا معنی ہے پناہ لینا، پروٹیکشن لینا۔ جب اذ کا معنی ہے when، پناہ لی، پروٹیکشن لی، الفتیتو جیسے جمع فتح، فتح مین ینگ مین، فتیتو ینگ پیپل، کتنا تھے بعد میں آ رہا ہے، 6 تھے، 7 تھے، سارا کچھ آ رہا ہے۔ الی الکہف، ٹو دا کہف، ٹو دا کیو، الی مین ٹو، فقالو، so they said، قالا یقولو کو مانے ٹو سے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یعنی کتنا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، لیکن بٹ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ربنا، ربا سے اس سے پہلے حرف ندا یا محذوف ہے، ہڈن ہے یہاں، یا ربنا اصل میں عبارت یوں تھی، اے ہمارے لورڈ، آور لورڈ، ہمارے رب، آتینا، یو گیو اس، آتی، یو گیو اس، من لدنکا، فرام یور سیلف، اپنی طرف سے۔ میں نے کہا تھا لدن اپنی طرف سے، جیسے علم لدنی کہا جاتا ہے، علم لدن، فرام اپنی طرف سے کیا دے دے؟ رحمہ، رحمت دے دے۔ یہ مفعول بھی، آتی، آتینا پہلا مفعول بھی نہ ہے، اور دوسرا یہ وحج لنا، اینڈ ڈو ایزی، حج لنا، ہمارے لیے، فور اس، ایزی کر دے، من امرنا رشدا، یہ جو ہمارا میٹر ہے اس میں کیا کر، اس میں رہنمائی کی، ہدایت کی، تو ہمارے لیے آسان کر دے، ایزی کر دے۔
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فضربنے ہم نے ان کے آذان جمع اذن کی، اذن کہتے ہیں ایئر کو، ہم نے ان کے کانوں پر مار دیا کہف کے اندر۔ کیسے؟ تھپکی مارتے ہیں نا کان پر، جیسے ماں مارتی ہے نا ایسے بچے کے، سو جا سو جا سو جا سو جا، اے اے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اتنا جملہ فصیح ہے، بلکہ ایک گرامر کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو فصاحت کا اس جملے کے اندر جو عربی زبان وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتا۔ فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر، آذان اذن کی جمع میں نے یہ مارتے رہے، فی الکہف، کہف میں، ان دا کیو، کتنا، ہاؤ مینی ایئر، سنین، مینی ایئر، سنین عدد، کاؤنٹنگ کے عدد، کاؤنٹنگ کے عدد مینی ایئرس ہو گئے۔ ثم دین بعثناہم، ثم یہ حرف عطف ہے، یہ ایک لمبی مدت کا معنی دیتا ہے، لمبی مدت کے بعد، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا، ثم بعثنا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، بعثنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ہم نے یہ کیا، ہم نے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا، نیند سے اٹھو بھائی، اللہ اکبر، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، وی نو، ای الحزبین، حزب کہتے ہیں جماعت کو، گروپ کو، وچ حزبین، دو گروپوں میں سے، وچ ون از احسا لما لبثوا امدا، احسا کا معنی ہے کاؤنٹ کرنا کسی چیز کو، کہ کتنا لمبی مدت وہ ٹھہرے رہے، کون ان دونوں جماعتوں میں سے، دونوں جماعتوں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جو اٹھنے والے ہیں، اور دوسرے وہ جو شہر والے ہیں۔ یہ جب اٹھے تو آپس سے ڈسکس کرنے لگے، کتنا یار ہم سوئے ہوں گے۔ ایک نے کہا یار لگتا ہے کہ ہم ایک دن سوئے، ون ڈے۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، ون ڈے نہیں، ہم جب آئے ہیں تو سورج کافی نکلا ہوا تھا، تو ابھی تو سن سیٹ نہیں ہوا، ابھی تو عصر کا ٹائم ہے بھائی، تو پورا دن کیسے ہو گیا؟ آپس میں یہ کر رہے، یہ پتہ نہیں سینچریز گزر گئی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اتنا سوئے رہے، نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے۔ اور یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ، یہ بھی سوچے نا، یہ کیسے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس ٹائم قریش مکہ کو بتا رہے تھے کہ بھائی تم نے یہ جو دفن کراتے ہو، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے تمہیں پیش ہو گئے اللہ کے حضور۔ تو وہ کہتے تھے کیسے؟
ہمارے باپ دادا پردادا گرینڈ فادر سارے مر گئے، یہ کیسے ہے کہ وہ آ جائیں گے پھر؟ تو اللہ رب العزت ان کے کوشچن میں ان کو جواب دے رہا ہے کہ جو آفٹر 3 سینچری، مور دین 3 سینچریز بندوق کو اٹھا دیتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ثابت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہو سکتا ہے جب یہ اٹھے اس وقت سوسائٹی چینج ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، کیا چینج ہو گئی تھی؟ سارے کرسچینٹی چرچ بن گئے ہیں جناب، شہر سٹی جو ہے اس کی گلیاں اور ہو گئی ہیں۔ وہ بھائی آج سے 3 سینچریز پہلے کوئی بندہ سوچ جائے، اس وقت بجلی بھی نہیں تھی، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ موبائل تھا، اب آ جائے وہی بندہ تو دیکھا کہ یہ کیا کاریں دوڑ رہی ہے سڑکوں پر، یار یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لائٹنگ ہے، بجلی ہے، یہ جہاز اڑ رہے ہیں یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے سامنے ہو سکتا ہے نا؟ جو پہلے 3 سینچری پہلے فوت ہو چکے ہیں، اب وہ اٹھائیں تو وہ کہیں گے یہ ہم تو گدھوں پر سواری کر کر کے تھک گئے تھے، یہ تو بڑا فراریوں میں چل رہے ہیں، جہازوں میں چل رہے ہیں، اڑتے جا رہے ہیں۔ بھائی ہم تو مہینوں کے سفر کرتے تھے، یہ گھنٹوں کے اندر جا رہے ہیں۔ تو حالات کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی، چینجنگ ہوتی رہتی۔ تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا ایسا کریں بھائی، بات یہ ہے کہ جب اٹھ گئے نا تو جو بشری تقاضے تھے، انسانی بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ بھی شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے ساتھی کو کہا یار وہ پیسے جو ہے نا، منی میری جیب میں چینج ہے، وہ لے جاؤ اور جاؤ کسی ریسٹورنٹ سے یا ٹیک اوے سے یا کوئی فش اینڈ چپس یا جو بھی ہوگی وہ لے آؤ۔ اس نے کہا ہاں یہ ہے کہ ساتھ تو ہے، اب اتنا دور تو ہم نہیں گئے تھے، میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہ باہر نکلا ہے ایک ان میں سے، لیکن انہوں نے کہا خیال کرنا حلال اور پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لینا۔ وہ جب لے کر چلا نا پیسے، وہ دیکھتا ہے یہ کوئی مکان بن گئے ہیں، یہاں تو کوٹیاں ہیں، یہاں روڈ بنے ہوئے ہیں، چرچز بنے ہوئے ہیں بہت، اور ان کے لوگ ورشپ کے لیے جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ چلو انہوں نے کہا میرا کیا، میں تو پہلے کھانا تو لوں۔ وہ کھانے لینے کے لیے گیا تو اس ٹیک اوے والے کو جب پیسے دیے اس نے تو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ تو کرنسی اب ہے نہیں، یہ تو تھی ہمارے پہلے کنگ جب ہوا کرتا تھا۔ اب یوں سمجھیں یہ جو یہ اب چارلز ہے، ایک پہلے 3-4 پہلے جو چارلز گزرے ہوئے، کوئین سے بھی پہلے اور اس وقت تو، اور اس کیونکہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر اس کا فوٹو ہوتا ہے یہ وغیرہ، وہ پرانا۔ انہوں نے کہا اچھا پرانا تیرے پاس خزانہ آیا ہے، کہاں سے، کہاں ہے باقی پیسے؟ اس نے کہا نہ بھائی میں تو کل کی بات ہے، میں نے چینج جیب میں رکھا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے اعلان کر دیا اچھا پولیس کو بلاؤ، پولیس کو، ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہو۔ اب لوگوں پر یہ کلیئر ہو گئے ہاں کہ یہ جو ہم سنتے آئے ہیں نا اپنے باپ دادا سے، اور جن کے نام بھی وہاں لکھے تھے، یہ وہی انہی میں سے ہیں، یہ انہی میں سے۔ اب وہاں اس کا حکمران جو تھا، رولر، لوگ سارے دوڑے ان کی زیارت کے لیے، وہ سمجھے جو اندر والے تھے
وہ پھڑا گیا ہے، وہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر بھی نہیں ہے، یہ شور ہی شور ہے۔ اللہ اکبر، کیا کیا زمانہ، کیا سسٹم ہوگا۔ تو وہ انہوں نے کہا سینچریز گزر گئی، انہوں نے کہا ڈے ایک دن بھی مکمل نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا نا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہم نے یہ کیا کہ تاکہ دونوں، کون سے دونوں گروپ آسا وہ کاؤنٹ کرنے والے ہیں صحیح طور پر۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ نحن نقص علیک نبأہم، اب ڈیٹیل کے ساتھ بات آگے وہاں سے چلے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے، اس رکوع سے۔ تو اگر کوئی کوشچن ہو ڈاکٹر صاحب کوشچن کر سکتے ہیں، اور وغیرہ دعا کر دیتے ہیں۔ نماز کتنے بجے آج؟ 9:15۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ یا رب العالمین۔ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا